This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान साबका डायरेक्टर काराबाग डायरेक्टरेट एक आबी महर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको मेरा सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तकरीबन गुज़िश्ता एक साल से हर हफ्ते आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूं और पाकिस्तान के आबी बहरान के मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं और ये सिलसिला अभी जारी है। हमारा आज का जो मौजू है पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान का आबी बहरान और हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने पाकिस्तान के आबी बहरान की संगीनी और उसके पाकिस्तान की ज़राई मईशत, सनती मईशत, हमारी कौमी यकजहती बल्कि कौमी खुद मुख्तारी तक पर जो इसके मनफी या तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं इस बहरान की वजह से, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहा हूं। और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो हमारे रवैये हैं या जो इस बहरान के मतलब जो हमारा मिन हैसुल कौम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, और फिर उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि सोसाइटी के मुख्तलिफ जो तबके हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, और सबसे बढ़कर ये कि जो स्टेट है यानी जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, उनका किरदार और उनका तर्ज अमल क्या रहा है। ये बहुत ही अहम सवाल है। अगरचे मैं इस पर भी गुफ्तगू तो करता रहा हूं, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली इस मौजू पर कि पाकिस्तान का आबी बहरान और हमारे रवैये, मैं इसी पर ही फोकस करूंगा। ये प्रोग्राम भी, ये टॉक भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वैसे तो जैसा कि आप जानते हैं और पिछले बहुत से प्रोग्रामों में मैंने ये चीज आप पर वाज़ेह की है कि पाकिस्तान का जो आबी बहरान है इसके कई जिहतें हैं, कई पहलू हैं और कई हवाले हैं। अब अगर हम हर हवाले से अगर हम बात करें कि हमारा रवैया क्या है तो शायद बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि सिर्फ दो पहलुओं से, जो कि हमारे इस कौमी बहरान के इंतहाई अहम जो पहलू हैं, हम उन पर गुफ्तगू करेंगे कि उन पर हमारा रवैया क्या है। जो सबसे ज्यादा संगीन, सबसे ज्यादा खतरनाक आप समझ लें,
یا اپنے عواقب و نتائج کے حوالے سے زیادہ سنگین اور زیادہ سیریس ہیں، ان پر ہمارا کیا رویہ ہے اور ہم نے کیسے ریسپونڈ کیا ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ تو اس موضوع کے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے متعلق، جسے ہم سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے آبی بحران میں اس منصوبے کا بہت عمل دخل ہے۔ اس پر ہمارا کیا رویہ رہا ہے، اور پھر اس ٹاک کے دوسرے حصے میں جو ہمارے اس آبی بحران کا ایک اور جو انتہائی اہم پہلو ہے وہ ہے جو پانی کا ضیاع یا ڈیمز کے معاملے میں ہماری مجرمانہ غفلت۔ پچھلے تقریباً 45 سے 50 سالوں کے درمیان ہم نے تربیلا کے بعد ایک بھی ریزروائر، ایک بھی سٹوریج جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ نہیں کی ہے، اور پانی کو ضائع کیا ہے۔ گزشتہ تقریباً 40 سال کے اندر کل ملا کر تقریباً 1000 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہم نے سمندر میں ضائع کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو ان دو حوالوں سے گفتگو کی جائے گی۔ تو آج جو یہ پہلا حصہ ہے اس میں ہم انڈس واٹر ٹریٹی، جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، جیسے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ معاہدہ جو تھا یہ بھارت کی آبی جارحیت کا آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا اور ذکر سنا ہوگا۔ یہ بھارت کی آبی جارحیت کا ہی ایک منصوبہ ہے، لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے، حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو، اپنے ایک ازلی دشمن کو، ہم نے خود اپنے حقوق سے مکمل طور پر دستبردار ہو کر اس کے لیے اس آبی جارحیت کی راہ ہموار کی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 1960 ستمبر 1960 میں سو کالڈ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے، جبکہ ان کی حکومت میں عام طور پر کہے گئے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو جب ان کی وزارت میں نیچرل ریسورسز کے وزیر تھے، قدرتی وسائل کی، 1960 کی بات ہے۔ وزیر خارجہ تو وہ بعد میں بنے، اس سے پہلے اس دور میں جنرل ایوب خان نے محض امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ امریکہ انڈیا کو ون اوور کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا بائی پولر یا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف کمیونسٹ بلاک تھا جس کی سربراہی سوویت یونین کے پاس تھی، اور دوسری طرف کیپٹلزم تھا، کیپٹلسٹ بلاک جس کی سربراہی امریکہ کے پاس تھی۔ تو کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان یہ جو 1960 کی، بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو یہ
سرد جنگ شروع ہوئی اور امریکہ اور سوویت یونین اس سرد جنگ میں پوری دنیا کے ممالک کو ون اوور کرنا چاہتے تھے، تو امریکہ نے انڈیا، کیونکہ انڈیا بڑا ملک تھا اور وہاں جمہوریت تھی اور ایک بڑی پرمغز اور بالغ نظر قیادت تھی پنڈت جواہر لال نہرو کی، جو کہ اپنے ملک کے لیے بہت مخلص بھی تھے اور بہت سمجھدار بھی تھے، اور انہوں نے ایک ایسی خارجہ پالیسی اپنائی تھی کہ جہاں وہ سوویت یونین کو بھی اس سے بھی مفاد لے رہے تھے اور امریکہ کو بھی جو ہے اس سے بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تو چنانچہ جبکہ یہاں پاکستان میں جو حکومت تھی اس کا مطمع نظر صرف اور صرف امریکہ کو خوش کرنا تھا، امریکہ کی چاپلوسی کرنی تھی اپنے اقتدار کے لیے یا ایک ذہنی غلامی کے تحت۔ چنانچہ امریکہ نے جنرل ایوب خان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ پاکستان کے 3 مشرقی دریا ستلج، راوی اور بیاس، جو کہ قدرت کا ہمارا جو وسیب ہے جنوبی پنجاب ہے، اس کے لیے قدرت کا ایک تحفہ تھا، ایک نعمت تھی۔ تو ایک عامر ایوب خان نے اپنی آمریت کے بل پر اور اس وقت کے جو ماہرین تھے آبپاشی کے پانی کے، ان کی مخالفت کے باوجود اور ان کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر کے اس نے ورلڈ بینک کے ذریعے یہ معاہدہ کیا اور 3 مشرقی دریا، تمام بین الاقوامی جو قوانین ہیں، یعنی جو دریاؤں کے متعلق، ٹرانس باؤنڈری دریاؤں کے متعلق جو عالمی قانون ہے، اس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ایوب خان نے 3 دریا، مشرقی دریا ستلج، راوی اور بیاس، مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے اور اس کے بدلے میں ہمیں منگلا، تربیلا 2 ڈیم اور 14 لنک کینالز جو ہیں وہ ملی، اور یہ میں بطور ایک آبی ماہر کے میں یہ برملا کہتا ہوں کہ ایوب خان، جسے ہم تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد یاد کرتے ہیں، اسے حقیقت میں یہ معاہدہ کر کے ایوب خان نے پاکستان کے سینے میں خنجر گھونپا، اور یہ معاہدہ آج بھی ہماری قومی خود مختاری کے لیے اور ہماری آزادی کے لیے اور ہماری جو زرعی معیشت کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے یہ معاہدہ، اور اسی معاہدے کے بل پر بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے، کیونکہ اس معاہدے میں وہ 3 مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ جو ہمارے حصے میں ہے، اس معاہدے کی روح سے ہم نے ہندوستان کو ان 3 دریاؤں مغربی دریاؤں پر بھی مقبوضہ کشمیر میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اور سٹوریج ڈیمز بنانے کی اجازت دی۔ تو یہ ہے وہ معاہدہ جو کہ 1960 میں ایوب خان نے کیا، اور پھر آپ دیکھیں صرف یہی نہیں کیا گیا، یہ ہمارے رویوں کی آپ دیکھیں کہ انتہا ہے، ہماری غفلتوں کی، مجرمانہ غفلتوں کی، ہماری حماقتوں کی انتہا ہے کہ یہ معاہدہ جب 1960 میں ہوا تو اس کے بعد ہماری جو وزارت تھی پانی اور بجلی کی، انہوں نے
پورے 50 سال تک اس معاہدے کو ہوا نہیں لگنے دی. اس معاہدے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ معاہدہ کہیں تشت اذبام ہو گیا، سامنے آ گیا، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی تحریک نہ چل پڑے کہ جہاں حکومت پاکستان اس معاہدے کو منسوخ کرنے پر یا اس معاہدے سے نکل جانے پر مجبور ہو جائے. تو یہ اہتمام کیا گیا، ہندوستان نے بھی کیا. ہندوستان نے تو اس لیے کیا کہ یہ معاہدہ سراسر ہندوستان کے حق میں تھا اور پاکستان کے خلاف تھا. آپ دیکھیں کہ 3 جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، 1965، 1971 اور پھر کارگل. اور انڈیا، اگر یہ معاہدہ ذرا سا بھی انڈیا کے خلاف ہوتا تو فوراً انڈیا اس معاہدے سے نکل جاتا انہی جنگوں کا بہانہ کر کے. لیکن ان 3 جنگوں کے باوجود یہ معاہدہ قائم ہے، اور اس واسطے سے قائم ہے کہ یہ معاہدہ بھارت کو پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کے مواقع کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. جبکہ ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہماری جو پانی اور بجلی کی جو وزارت ہے اس میں ایسے لوگ بٹھائے گئے اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اس معاہدے کو ہوا نہیں لگنے دینی، یہ معاہدہ خفیہ رہنا چاہیے. اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب میں سروس میں تھا تو میں نے کوشش کی، یہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے، ایسے 20-25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کوشش کی کہ اسلام آباد اپنی جو منسٹری ہے وہاں سے اس معاہدے کی کاپی حاصل کی جائے اور دیکھا جائے بھی کیا ہے اس معاہدے میں. لیکن مجھے کاپی نہیں دی گئی، ایسے رکھا دیا گیا. یہ تو سن 2010 میں، جبکہ 50 سال اس معاہدے کو خفیہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا انڈیا، اور اس نے ان 50 سالوں میں اس معاہدے کے مطابق ستلج، راوی اور بیاس ان دریاؤں کے اوپر وہ ڈیمز بنا لیے اور ان کا پانی مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی. اور جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب پاکستان اس معاہدے سے بے شک نکل بھی جائے تو تب انڈیا نے ہی اس معاہدے کو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کیا، اور وہاں سے انٹرنیٹ سے مجھے یہ معاہدہ ملا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد میں نے اس معاہدے پر، اور یہ پاکستان کی جو پانی کی جو تاریخ ہے اس کا میں یہ سب سے پہلی بار ہوا کہ جب کسی انجینئر نے، کسی ماہر نے اس انڈس واٹر ٹریٹی کا بغور مطالعہ کیا اور اس پر سوچ بچار کیا، اور پھر میں نے ایک اخبار پاکستان میں ایک فیچر جو ہے وہ میں نے دیا، شائع کروایا، جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تھا کہ اس میں یہ کیسے یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان کی جو زراعت ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو قومی خود مختاری ہے، پاکستان کی جو قومی یکجہتی ہے، اس پر کیسے سنگین اثرات اس معاہدے کی وجہ سے مترتب ہو رہے ہیں
اور ہونے والے ہیں، تو پہلی بار ایک اخبار نے وہ میرا مضمون وہ شائع جب کیا تو اس وقت کے ایک لیڈنگ جو ہمارا ٹی وی چینل تھا، اس نے، اس کے ایک اینکر نے، بہت مشہور اینکر ہے، انہوں نے جب وہ اخبار میں وہ میرا مضمون پڑھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، اتنا ہماری قومی سطح کا، تو اس پر بات کی جانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں گیا وہاں، تو انہوں نے جو پروگرام ریکارڈ کیا، بلکہ وہ پروگرام لائیو تھا، جواب دہ پروگرام، یہ سن 2010 کی بات ہے، جبکہ ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں مہمان تھا، اور آن لائن جس شخصیت کو اس سبجیکٹ پر، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ تھے ایک کمال مجید اللہ صاحب نامی ایک شخص تھے، جن کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے، یہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کا شاید وہ وزیر تھے، یا بہرحال یہ پانی کے معاملات کے وہ کرتا دھرتا تھے، غالباً وہ وزیر ہی تھے جن کو یہ محکمہ دیا گیا تھا۔ ان کو آن لائن بلایا گیا، اور جب ہماری اس معاہدے کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی، آپ یقین کریں کہ وہ جو کمال مجید اللہ صاحب غالباً ان کا نام تھا، ان کو انہوں نے یعنی اس معاہدے کو پڑھا ہی نہیں تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کس طریقے سے یہ جو معاہدہ ہے پاکستان کو ڈس رہا ہے، سانپ بن کر ڈس رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل۔ ایوب خان نے یہ معاہدہ کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، 3 مشرقی دریا مکمل طور پر تمام بین الاقوامی جو قانون ہے اس کو نظر انداز کر کے دشمن کے حوالے کر دیے، اور اس کے بدلے میں منگلا اور تربیلا ڈیم اور 14 لنک کینال اور کچھ بیراجز جو ہمیں دیے گئے، ہماری قوم، ہمارے لوگوں کا، آپ یہ دیکھیں ہماری کم فہمی یا ہمارے عام جہالت کہ ہم نے منگلا اور تربیلا ڈیموں اور ان بیراجز کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، یعنی قدرت کا وہ عطیہ، وہ 3 دریا جو کہ ہمیشہ تک ہمارا سورس تھا، 24-25 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے حصے کا پانی تھا ان دریاؤں میں سالانہ آن دا ایوریج۔ ہماری 11 بڑی نہریں ستلج اور راوی سے جو نکلتی تھیں وہ اپنے اوریجنل سورس سے محروم ہو گئی، اور ہمیں مانگلا اور تربیلا ڈیم ملے جن کی ایک لائف ہے،
جنہوں نے اور 25-30 سال کے بعد بالکل ختم ہو جانا ہے. تو یہ ایک یعنی ہم نے سراسر ایک گھاٹے کا سودا کیا. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ترقی ہوئی ایوب خان کے دور میں کہ ڈیمز بن گئے اور لنک کینال بن گئی, بیراج بن گئے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی شخص سے اس کی جو روزی کی کا مختلف جو ذریعہ ہے, کوئی زمین ہے, وہ اس سے چھین لی جائے اور اس کو ایک گاڑی, نئی گاڑی لے کر دے دی جائے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جمع کرا دیے جائے کہ لو بھی جاؤ گاڑی کے اوپر سیر بھی کرو, اور کیا ضرورت ہے ہل چلانے کی اور وہ کرنے کی, یہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی کھاؤ. وہ پیسے تو ختم ہو جانے ہیں اور گاڑی بھی کچھ عرصے کے بعد ہو جانی ہے, پرانی ہو جانی ہے, وہ سکریپ ہو جانی ہے. لیکن وہ ذریعہ, وہ زمین جو اس نے ہمیشہ جہاں سے روزی حاصل کرنی تھی وہ اسے لے لی گئی. تو یہ کون سی ترقی ہوئی؟ چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے, ہم آج تک سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ جو ہے جو معاہدہ ہوا تھا وہ کس قدر پاکستان کے خلاف ہے. اور ہم آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1961 میں جو ایوب خان کو امریکہ کے صدر کینیڈی اور جیکلن کینیڈی نے ریڈ کارپٹ استقبال جو کیا تھا, ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری ایک کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے تھا, یا ایوب خان کوئی اتنا بڑا لیڈر تھا جو امریکہ کی نظروں میں ایک بہت عظیم لیڈر تھا جس کو وہ آنر کر رہا تھا. حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جنرل ایوب خان نے پاکستان کے سینے میں جو خنجر کھونپا تھا اور جو امریکہ کے سامنے پاکستان کے مفادات سے ایک دشمن کے حوالے کیے تھے, یہ اس کا انعام تھا. یہ وہ ایک انعام تھا ریڈ کارپٹ استقبال کا جو کہ امریکہ نے کیا. اور ہمارا رویہ یہ ہے, ہم آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایوب خان کوئی بہت بڑا لیڈر تھا اور بہت بڑی اس کی کامیاب خارجہ پالیسی تھی کہ وہ امریکہ نے اس کو ایسا استقبال اس کو دیا جو اسے کسی اور ڈگنیٹری کو نہیں دیا تھا. تو یہ ہے ہمارا رویہ. میں ذکر کر رہا تھا اس ٹی وی پروگرام کا کہ جس میں ہمارے جو پانی کے وسائل کے جو خود کرتا دھرتا جو منسٹر تھے یا ایڈوائزر تھے, ان کی علمیت یہ تھی کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کا مطالعہ تک نہیں کیا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاہدہ ہے کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس پروگرام کے بعد جب میں نے اس پروگرام میں انڈس واٹر ٹریٹی کی حقیقت بیان کی تو ہوا یہ کہ اس ٹی وی چینل کے بعد مجھے بالکل نہیں بلایا گیا, بلکہ ان اینکر صاحب نے ایک اور پروگرام مجھے کہا کہ ہم آپ کو بلائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں اس کے بعد میرا داخلہ بند ہو گیا. اور آج تک یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اس حد تک ٹچی تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کے باوجود کہ یہ معاہدہ جو 50 سال گزر چکے ہیں, اب بھی یہ معاہدہ جو ہے اس کے اوپر ٹاک نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان کی قوم کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کس حد تک اس کے خلاف, اس کے مفادات کے خلاف ہے. تو ہمارا جو دشمن ہے اس کے وہ اس حد تک کیئرفل ہے اور اس حد تک اس نے اپنے آپ کو جاگتا ہوا رکھا ہے کہ وہ پانی کے حوالے سے
50 साल गुजरने के बावजूद भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वो बर्दाश्त नहीं करता कि टाक की जाए और उसकी हकीकत पाकिस्तानी कौम को पता चले। जबकि हमारा जो रवैया है वो, मैंने जैसे अर्ज किया कि हमने 50 साल तक उस मुआहदे को छुपाए रखा। फिर उसके बाद उस मुआहदे के तहत जो हमारा इंडस वाटर कमीशन है, जो कि कायम किया गया इस वास्ते कि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले 3 मगरबी दरियाओं पर जो हिंदुस्तान को हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की और स्टोरेजेस बनाने की जो इजाजत दे दी, और फिर इंडस वाटर कमीशन कायम किया कि इंडस वाटर कमीशन जो है, पाकिस्तान का जो कमिश्नर है, वो इस चीज का ख्याल रखेगा कि भारत इन 3 मगरबी दरियाओं पर कोई आबी जारियत ना कर सके और ऐसे प्रोजेक्ट्स ना बना सके जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचे। तो उस इंडस वाटर कमिश्नर की जो कारकर्दगी है गुज़श्ता 20 साल, वो ये है कि बागलीहार डैम इंडिया ने बनाया, वहां स्टोरेज बनाई इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी करते हुए, लेकिन हमारा इंडस वाटर कमीशन और हमारी जो पानी और बिजली की जो वजारत है उसके जो करता धरता थे, जो मुतलका काम थे, वो सोए रहे। और इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल है उसमें वो उस वक्त गए जब इंडिया जो है वो बागलीहार डैम पर इस हद तक तामीर कर चुका था कि हमारा केस नाकाम हो गया। और बिल्कुल यही सूरत हाल किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से हुई कि हम ये दोनों इंपॉर्टेंट केस इस वजह से इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसमें ये हम हारे हैं, और भारत की आबी जारियत जो है वो कामयाब रही है। हमारे इंडस वाटर कमीशन की मुजरिमाना गफलत और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के जो करता धरता जो लोग हैं उनकी मुजरिमाना गफलत की वजह से, ये तो मैं हकीकत ये है कि मुझे तो शक होता है, अगरचे अल्लाह ताला ने कहा है कि हुस्न ज़न रखना चाहिए, लेकिन हमारे जो हालात हैं, हमारे ये हुकाम जिस तरीके से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के हुकाम और हमारे इंडस वाटर ट्रीटी ने बागलीहार डैम और किशन गंगा डैम के मामले में जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे इन इदारों में भी इंडिया के एजेंट बैठे हुए हैं जो इंडिया के पेरोल के ऊपर हैं। अगरचे मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो ये शो कर रही है कि हमारे इन महकमों में शायद ऐसे सांप बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को डस रहे हैं। अगर ये नहीं है, और खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन इंतहा दर्जे की मुजरमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं हमारा इंडस वाटर कमीशन और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के जो हुकाम हैं। चुनाचे चाहिए तो ये था कि जैसे ही हम ये केस हारे थे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में, तो पाकिस्तान की हुकूमतें जो है वो एक जुडिशियल कमीशन कायम करती, और जो इंडस वाटर कमिश्नर है और जो मुतलका हुकाम है उनकी कारकर्दगी और उनकी जो गफलत है और ये जो हम केसेस हारे हैं इनकी वजूहात का तयन करता वो कमीशन, और फिर उसकी रिपोर्ट पर जो मुजरिम है या जिनकी गफलत की वजह से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा है उनको उनका कड़ा एहतसाब होता, वो नहीं हुआ। और यही वजह है कि भारत की आबी जारहियत हमारे 3 मगरबी दरियाओं पर आज भी बदस्तूर चल रही है, और अगर हमने इसका तदारुक ना किया तो मैं एक इंजीनियर होने के हवाले से अपनी कौम को
یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے مملکت پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایسے ہی سوئے رہے جیسے گزشتہ 50 سال سے ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہم سوئے ہوئے ہیں اور انڈیا ہمیں ڈس رہا ہے سانپ بن کر، اور یہ معاہدہ سانپ بن کر ہمیں ڈس رہا ہے، اگر ہم آج بھی سوئے رہے اور نہ جاگے تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری قومی خود مختاری، ہماری آزادی، اور وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہمیں اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے بھارت کے آگے بھارت سے پانی کی بھیک مانگنا پڑے گی، اور اس وقت ہمیں حکم ہوگا امریکہ کا اور بھارت کا کہ اپنا ایٹم بم ہمارے حوالے کرو، اپنے ایٹمی جو آپ کے پلانٹس ہیں ان کو سب کو ڈیمالش کرو، ان کو ختم کرو، تب ہم آپ کو پانی دیں گے، اور ہم مجبور ہو جائیں گے، اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے، اپنی روٹی کے لیے۔ یہ وقت آنے والا ہے اگر ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو ہماری غفلتیں ہیں، مجرمانہ غفلتیں ہیں، اگر ہم نے ان کو نہ چھوڑا تو میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، میں اپنا فرض ادا کیا، میں نے یہ آپ کو بتا کر کہ ہمارے جو رویے ہیں پاکستان کے پانی کے بحران کے حوالے سے وہ انتہائی المناک حد تک افسوسناک ہے، بلکہ مجرمانہ ہے۔ ہمیں اپنے ان رویوں پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں جاگنا چاہیے۔ مقصد اسپیشل پروگرام سے انجینئر ممتاز احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.